अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या सफ़र का महीना मनहूस होता है? कॉमन मुस्लिम्स को हम ये कहते हुए पाते हैं कि सफ़र का महीना बदकिस्मती से भरा हुआ होता है, मनहूसियत से भरा हुआ होता है, बदशगुन होता है। इसलिए इस महीने में कोई अच्छा काम न किया जाए, जैसे कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट न किया जाए, फिर इस महीने में शादी भी न की जाए वगैरह, क्योंकि उनके हिसाब से ये अच्छे काम इस महीने में करना उनके लिए बैड लक होगा। उनका एतकाद ये होता है कि जो काम इस महीने में शुरू किया जाएगा उसमें कोई खैर व बरकत नहीं होगी और वो आखिरकार नाकाम ही होगा। इट वोंट बी सक्सेसफुल वन। इसका मतलब ये हुआ कि वो सफ़र के महीने से खाइफ होते हैं, वो डरते हैं इस महीने से कि इसमें तो खसारा और नुकसान ही होगा। अपनी ज़िंदगी के हर अच्छे और खुशी के कामों को सफ़र के महीने ख़त्म होने तक के लिए टाला जाता है। आए देखते हैं कुछ और मिसकंसेप्शंस जो इस महीने से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। एक और मिसकंसेप्शन इस महीने से मुतालिक ये होता है कि इस महीने के पहले 13 दिन, फर्स्ट 13 डेज़, यानी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट होते हैं। ये अक़ीदा रखा जाता है कि पहले 13 दिन मनहूस होते हैं, उनमें बलाएं नाजिल होती हैं, ख़ासकर 13 तारीख को। 13 तारीख की इस मनहूसियत को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकाकर बांटे जाते हैं। सदका व खैरात इस नीयत से किया जाता है कि इसके ज़रिए 13 तारीख की बलाओं से महफूज रह सकें। लास्ट वेडनेसडे यानी सफ़र के महीने का आखिरी बुध जो होता है उसको हॉलीडे, छुट्टी मनाई जाती है और कुछ ख़ास इबादत भी की जाती हैं। जबकि एक दूसरा ग्रुप जो होता है वो इस आखिरी बुध को पिकनिक के तौर पे मनाता है। अब उनका अकीदा ये होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बीमार हुए थे, आखिरी बुध को ठीक हुए तो घूमने के लिए गए थे और इसलिए हम भी जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हमें किसी रिवायत में ये नहीं मिलता है, ये मनगढ़ंत रिवायत है। फिर उसी तरह से आटे की 365 गोले बनाए जाते हैं और उन्हें नदी के पानी में फेंका जाता है और ये अकीदा रखा जाता है कि इससे मनहूसियत दूर भाग जाएगी, बैड लक और मिसफॉर्चून से बचा जा सकेगा और रिस्क में भी इजाफा होगा। इस तरह की बहुत सी खुराफात की जाती हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आइए हम कुरान व हदीस से इन बातों को समझते हैं ताकि किसी किस्म का कोई डाउट बाकी न रहे। एज मुस्लिम्स हमें किसी ख़ास वक्त या ख़ास महीने को आफत या बदकिस्मती के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। तो सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को हमको दिमाग में बिठाना होगा कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं सूरे तौबा आयत नंबर 51, आप कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में लिख रखी है, वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। कितनी बेहतरीन आयत आप देखिए कि इसमें ये कहा जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे हक़ में लिख रखी है। तो मुसीबत वही हम तक पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारे हक़ में लिख रखी है। शायद हमें आज़मा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला और वो मुसीबत हम तक पहुंची है। तो इसलिए मोमिनों को तो अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए
یہ کہتے ہوئے یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ختم کرتے ہیں. تو پوچھیں اپنے آپ سے کیا واقعی میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں؟ اگر نہیں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. جو بھی چیز مجھ تک پہنچی ہے وہ اللہ نے چاہا اسی لیے پہنچی ہے. جب ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو اتنی بڑی مصیبت مجھ تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ نہ سفر کے مہینے میں کوئی طاقت ہے کہ وہ مصیبت مجھ تک پہنچائے. اور سفر کے مہینے کے بارے میں یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو آج انشاءاللہ حدیثوں کے ذریعے ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ سب مد گھڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. تو یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر اللہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ فلاں کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا اس وجہ سے یہ رحمت یا یہ برکت مجھ تک نہیں آئی. تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہوا پھر اس آیت کے حساب سے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں. تو آپ کوئی بھی ٹوٹگا اپنا لیں، اگر اللہ نے روک دیا ہے تو وہ رحمت ہم تک نہیں پہنچے گی. ہاں آپ دعا ضرور کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، دعا کریں، اللہ یہ مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر، تو ہمارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے. انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ضرور سنے گا دعائیں ہماری. ترمذی کی ایک صحیح حدیث کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. تو توکل کو اپنے مضبوط کیجئے، اس حدیث کو سمجھیے، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ سے سمجھیے اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری امت سبھی لوگ جمع ہو جائیں اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. تو قدر، اپنی قسمت، اپنی تقدیر پہ یقین رکھنا، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو نہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ہم کو فائدہ دے سکتا ہے. جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. اگر اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کی تقدیر ضرور بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اس آیت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مصیبتیں بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے مصیبت کو سفر کے مہینے سے جوڑنے کی بجائے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کہیں میں اللہ کے احکام کے خلاف کام تو نہیں کر رہی ہوں، کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی بجائے اس کے خلاف عمل تو نہیں کر رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہم کو بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا، یعنی کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بیماری میں طاقت نہیں کہ وہ ایک سے دوسرے میں پھیلے سوائے یہ کہ اللہ کا حکم ہو اس میں. یعنی اس بیماری کو پھیلانا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس بیماری میں خود میں اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے ولا طیرہ، نہ بدشگونی لینا درست ہے، ولا ہام، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے. بدشگونی کے بارے میں انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے.
یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ ولا حام، یعنی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا، کہ اس زمانے میں الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی پرندے کو منحوس سمجھنا صحیح نہیں ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حدیث کو یہ کہتے ہوئے ختم کر رہے ہیں کہ ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدشگونی مت لو ماہ سفر سے، اور ہم کر رہے ہیں، ہم بدشگونی لے رہے ہیں، تو پھر سوچیں کہ کتنا غلط کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کے اپوزٹ محض اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا جس کو توکل، یہ بھروسہ ہو کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اس طرح 3 ٹائمز ریپیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، یعنی اس نے ارادہ کر لیا ہے، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ اس کام کو نہ کرے. جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ ایک پرندے کو لیتا اور اس کو اڑا دیتا. اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا، یعنی اگر وہ پرندہ جب اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے اڑا دیا، اور اگر وہ پرندہ رائٹ سائڈ کی طرف اڑ جاتا تو وہ یہ سوچتا کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہوگا اس سفر پر جانا، اور وہ نکل جاتا. لیکن اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ کی طرف اڑتا تو وہ اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتا کہ نہیں، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے. کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے گویا وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے یہاں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا اور پرندے کو اڑا کر کے جو ہے وہ اس سے بدشگونی لے لی گئی کہ نہیں، یہ تو بھائی لیفٹ سائڈ پہ اڑا ہے تو مطلب یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس پرندے کی کیا اوقات، اس پرندے کی کیا حیثیت کہ وہ آپ کے لیے کوئی بیڈ لک لے کر کے آئے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے یقیناً شرک کیا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات؟ کنٹینیوسلی 2 حدیث اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بدشگونی لینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک کر دیا کہ یہ فلاں پرندے نے لیفٹ سائڈ پہ اڑان بھری ہے تو یہ جو ہے وہ غلط. یعنی اس پرندے میں طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں برا کرے. اللہ کو گویا کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں یہاں پر. بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں. مثلاً عام طور پہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس طرح کے ڈائلاگز ہم کو سننے کو ملتے ہیں کہ صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی یوزولی ہے نا وہ کوئی غریب مسکین ہوتا ہے، مانگنے والا مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صبح سویرے ہی ٹکرا گیا، آج خیر نہیں، آج تو میرے ساتھ برا ہی ہوگا. یا گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اس منحوس عورت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہوئے کہیں گے کہ اس نقصان کا سبب تو یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے تو مشکل ہی آتی جا رہی ہے، پریشانی ہی ہے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ شرک بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طرح سے نہ کیا جائے. اپنے آپ کو روکیں. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس عقیدے سے اپنے آپ کو فوراً ہم نے روکنا ہوگا. اس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اکرام سے بھی بدشگونی لیتے تھے. جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ اسی نبی کی وجہ سے آئی.
جیسے میں ایک مثال دوں گی آپ کو، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، اور اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، حالانکہ ان کی یہ جو قسمت ہے یہ تو اللہ کی ہی جانب سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات بھی آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن میں حضرت موسیٰ کی قوم کی مثال دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کی قوم کے لوگ بدشگونی لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میرے بندوں میں سے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں، بس جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کرنے والے ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ کتاب، بخاری اور مسلم کی کتاب میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس صبح دراصل کیا ہوا تھا کہ بارش ہوئی تھی، اور بارش کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، اور تب وہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ حدیث قدسی بیان کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ایمان کی حالت میں تھے، اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ اب ایمان والے لوگ کون تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی؟ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آج صبح بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ مجھ پر ایمان رکھنے والے، اور جنہوں نے یہ کہا ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے، نکشترا ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت معلومات لیتے ہیں اور پھر اس حساب سے عمل بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ میری زندگی میں پرابلم چل رہے ہیں، یا اب تو نکشترا فلاں یہ جو ہے وہ لمٹ میں داخل ہو چکا ہے اور اب اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، 8 دن کے بعد کرنا چاہیے، یا فلاں تاریخ کے بعد فلاں وقت کے بعد کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ستاروں کی تاثیر، نکشترا پر کام کرنے والے لوگ، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ستاروں کی تاثیر سے انکار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس حالت میں صبح کی، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ نے نازل کی، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نکشترا پر یقین کیا اور کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کفر کیا اور انہوں نے گویا کہ ستاروں پر ایمان لایا، اللہ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آئے، یہ کہ اس فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص موسمی حالات میں ستاروں کی تاثیر یعنی نکشتر کا قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جو کسی کی قسمت پر ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو۔ تو اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدشگونی سے ریلیٹڈ اور بھی احادیث بولی ہیں، جیسے کہ نجومیوں سے جانے سے متعلق اور بدشگونی سے متعلق ہم کو اسی حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا اسلام اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح وہ بھی جو ان نجومیوں کے پاس، نجومی کون ہوتے ہیں؟ فارچون ٹیلر، جو ہم کو مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈے. تو یوزولی یہی نکشترا پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ ایسے ہی فارچون ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں, پھر وہ بتاتا ہے کہ نہیں تمہارا ستارہ تو بھائی گردش میں ہے. جبکہ جو صحیح حدیث سے ہم کو ملتا ہے, جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں, ایک صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے, یا وہ شخص جو علم نجوم کے ذریعے کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے, یا جو جادو کرے یا کسی کے لیے جادو کا عمل کیا جائے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فارچون ٹیلر کے پاس جانا یا اسی طرح سے بدشگونی لینا, یہ بیڈ اومن کو کہتے ہیں بدشگونی, کہ یہ میرے لیے اچھا شگن ہے, یہ میرے لیے برا شگن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام میں, اور یہ میں آپ کو صحیح حدیث کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اسی لیے ان لوگوں کے پاس یعنی نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال کے بارے میں سوال کرنا کہ دیکھیں تو میری قسمت میں کیا ہے, اور پھر وہ کہے گا کہ نہیں بھئی یہ فلاں ایسا ہے, یہ آپ کی قسمت تو اچھی نہیں چل رہی ہے, تو پھر آپ فلاں یہ ٹوٹکا کر دو, کالی مرغی, اس طرح سے وہ بہت سارے غلط طریقے بتاتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے, یہ کرنا حرام بلکہ شرک اصغر ہے, کیونکہ یہ نجومی, یہ فارچون ٹیلر ستاروں کے ذریعے سے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کے بارے میں بتاتے ہیں, اور یہ فیوچر جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اس طرح کے سوالات کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن کی نماز اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی. اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور جو کچھ وہ کہیں اس کی تصدیق کرنا, یعنی اس کو مان لینے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت سے انکار کر دیا, کفر کر دیا. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کاہن یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنے والا, کسی عامل, فارچون ٹیلر, فیوچر پریڈکٹ کرنے والے کے پاس جائے, پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے یعنی اس کی باتوں کو سچا مانے, صحیح مانے, تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا. کتنا بڑا جرم ہے یہ اسلام میں, اور کون کہہ رہا ہے ہم سے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے؟ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا ہے ہم نے. اور دین کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں, بلکہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں, اور نفع اور نقصان یعنی پروفٹ اور لاس کا مالک اکیلے اللہ تعالیٰ کو تصور کریں. یہ اسلامی عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں عقیدہ و عمل کی اصلاح کی توفیق دے, آمین. اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور محض اسی کو اپنے پروفٹ اور لاس کا مالک تصور کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شمار کیا تھا جو بدشگونی نہیں لیتا اور محض اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا, تو ہم کو بھی بدشگونی نہیں لینا ہے, اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہے اور محض اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے. اللہ ہماری مدد کرے اور ہماری توکل کو مضبوط کرے. ان احادیث سے سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ جو بھی مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں.
ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سفر بھی دوسرے 12 مہینوں کی طرح ہی اللہ کا ایک مہینہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بھی حالات ہم پر آتے ہیں، اچھے حالات، برے حالات، فیوریبل، انفیوریبل، سبھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. مسلمانوں کو سفر سے ریلیٹڈ کسی بھی مسکنسیپشنز میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں قرآن اور حدیث میں. ہر مہینہ اور ہر دن اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ منحوس تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے یہ ہائپوتھیٹیکل ہوگا کہ سفر کے مہینے کے بارے میں منحوسیت کا عقیدہ رکھا جائے. دوسرے مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے. اگر دوسرے مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی نیک اعمال کیے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، تب یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، یہ برا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، رازق اور رب ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام.